बेथ के साथ इब्तदाई बातें टीवी पर खुश आमदीद। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे साथ शामिल हुए, क्योंकि हम बड़े जोर से इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल कर रहे हैं और गुज़श्ता प्रोग्रामों में हम खुदा के कलाम की बातों को खोज रहे हैं। और मैं खास तौर पर आपको इस किताब में से पढ़ा रही हूँ जिसका नाम इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करना है। और इस किताब को मैंने तकरीबन 30 साल कबल लिखा था और उस वक्त से इस किताब का दुनिया भर में तर्जुमा 17 से ज़ायद ज़ुबानों में हो चुका है। और अगर आप इसे हासिल करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं। हम बाइबल का मुताला कर रहे हैं। कुलूसियों में फरमाया गया है कि इब्तदाई बात बलूगत पाना है। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाता है कि हम इसकी मुनादी करते हैं, मसीह की मुनादी करते हैं और कमाल हिकमत से हर शख्स को खबरदार करते और तालीम देते हैं ताकि हम हर शख्स को मसीह में कामिल बालिग करके पेश करें। और मैसेज बाइबल में लिखा है कि बलूगत पाना इब्तदाई बात है। और पता है कि आप जितना ज्यादा बाइबल की इब्तदाई बातों में, ईमान की इब्तदाई बातों में आप इस मुअम्मे के टुकड़ों को उनकी जगह पर लगाएंगे, जितनी ज्यादा आप अपनी मसीही जिंदगी में बढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा आप मसीह में बलूगत पाएंगे। आइए बात करते हैं कि खुदा की मोहब्बत और मुआफ़ी का तजुर्बा कैसे कर सकते हैं। तो हम उसके मुतल्लिक बात करते हैं, ये आपकी मदद करेगा। इस बाब के आगाज में मैंने एक नौजवान के मुतल्लिक कहानी सुनाई है जिसे उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है ताकि वो बाहर जाकर खूब मजे करे। और जब वो घर वापस आ रहा था कि गाड़ी गिराज में लगाए तो हादसाती तौर पर उसकी गाड़ी मेल बॉक्स से टकरा गई। उसने गाड़ी गिराज में लगाई और सोचा कि मैं मेल बॉक्स से टकरा गया हूँ और अगर मैंने अब्बू को बताया तो वो मुझे दोबारा कार नहीं देंगे, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे और रात बहुत हो गई है, किसी ने नहीं देखा। मैं बस गिराज में गाड़ी लगाकर सोचूंगा कि सब ठीक है। शायद अब्बू सोचेंगे कि किसी नौजवान या किसी और ने आधी रात को इस मेल बॉक्स से टक्कर मारी होगी। जो बात वो नहीं जानता वो ये है कि उसका वालिद अपने कमरे में बैठा अपने बेटे का इंतजार करते हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके वालिद ने सब माजरा देखा। उसने अपने बेटे को आते और मेल बॉक्स से गाड़ी को टक्कर मारते और अपने बेडरूम में जाते हुए देखा। और वालिद ने सोचा वो मुझे जरूर बताएगा, मुझे यकीन है कि वो मुझे सुबह बताएगा। सुबह नाश्ते पर बेटा कुछ भी नहीं बताता, वो ना बताने का फैसला करता है। अब आपके ख्याल में बाप क्या महसूस करता होगा? खैर, बाप बेटे को प्यार करता है और वो बाप बेटा है। खून के रिश्ते को कुछ भी नहीं बदल सकता। मेरा मतलब है कि वो बाप और बेटा है। लेकिन बाप थोड़ा मायूस और सोचता है कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया, उसे मेरे साथ दयानतदारी बरतनी चाहिए। आओ एक दयानतदाराना रिश्ता रखें, आओ राब्ते की लाइनें खुली रखें। और बाप बेटे से प्यार करता है और बाप अपने बेटे को इतना प्यार करता है कि बेटा चाहे तो ना बताए। आपके ख्याल में बेटा क्या महसूस करता होगा? आपके ख्याल में बेटे को थोड़ा बहुत एहसास से जुर्म होगा। मेरा मतलब है कि उसे सच्चाई मालूम है और वो जानता है कि वालिद को बता देना बेहतरीन बात होगी। वो आपको प्यार करता है और अगर उसके कुछ नताइज हैं, जैसा कि वो 1 या 2 हफ्तों के लिए दोबारा गाड़ी ना दे, तो भी बाप और बेटे के दरमियान वजाहत होगी। सही, ये एक मुशाहबत थी, लेकिन जब खुदावंद के साथ हमारे रिश्ते की बात हो तो हम उसके मुतवाजी सोच सकते हैं। ओके, यीशु के लहू के सबब से हमारा अपने आसमानी बाप से खून का रिश्ता है। हमारा खुदावंद के साथ खून का रिश्ता है। हम उसके फर्जंद हैं, आप उसके बेटे बेटियां हैं। वो हमारा आसमानी बाप है और हमारा ऐसा खून का रिश्ता है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता, जो शानदार है। हम खून में बंधे खानदान है, लेकिन खुदावंद के साथ रिश्ते की क्वालिटी का इन्हिसार खुदावंद की तरफ से ज्यादा अब हमारी तरफ से है। इस शराकत की क्वालिटी पर गुनाह की वजह से असर पड़ सकता है और हम इस सबक में बात कर रहे हैं कि खुदा की मोहब्बत और मुआफ़ी का तजुर्बा कैसे पाएं। जब गुनाह की बात हो, जब हम वो काम करें जो हम जानते हो कि ठीक नहीं। आपको पता है कि जब हम मेल बॉक्स को टक्कर मारें और वालिद को ना बताएं तो हम मुरझाया हुआ ज़मीर पाना शुरू करते हैं और बाइबल दागदार ज़मीर को बयान करती है। हम नदामत का एहसास पाना शुरू करते हैं। खुदा नहीं चाहता कि हमें उसका तजुर्बा हो। इससे कतई नज़र हम उसके फर्जंद हैं, लेकिन हमारे जाविये से हमारा रिश्ता रुकावट का शिकार है, फिर बेकदरी का एहसास उभरता है। और खुदा ये नहीं चाहता। इस सबक में एहसास गुनाह से ज्यादा एहसास रास्तबाजी पर तवज्जो देंगे और जैसे जैसे हम इसमें बढ़ेंगे मतलब वाज़ेह होगा। सही, आइए इससे आगाज करते हैं। खुदा मुझे कैसे देखता है? तो आइए देखेंगे कि खुदा मुझे कैसे देखता है। 2 कुरिन्थियों 5:21 हमें दिखाता है कि खुदा हमें कैसे देखता है। ठीक है, बस आइए इसको पढ़ते हैं। जो गुनाह से वाकिफ न था, यानी मसीह, उसी ने उसको हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए।
پس جب مسیح صلیب پر چڑھا، آپ کے اور میرے لیے صلیب پر منہ تو گناہ بن گیا۔ اس نے ہمارے گناہ صلیب پر لیے، اس نے گناہ لیے اور ہماری خاطر گناہ بنا اور پوری قیمت چکائی، خدا کا سارا غضب سہا، یعنی گناہ پر خدا کا 100% غضب۔ گناہ کی مزدوری موت ہے اور مسیح نے صلیب پر 100% مزدوری چکائی تاکہ ہم مسیح میں خدا کی راست بازی بن سکے۔ اس عظیم تبادلے کی بات کریں۔ یسوع جو گناہ سے واقف نہ تھا، ہمارے لیے گناہ بنا تاکہ میں اور آپ مسیح میں خدا کی راست بازی بن سکے۔ یہ کتنا زبردست ہے! واو! اس کو زیادہ ظلم سہنا پڑا اور ہمیں اچھی ڈیل ملی، ہمیں اس کا بہتر حصہ ملا۔ بس اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب یسوع آپ کی زندگی کا خداوند ہو تو خدا کی نظر میں آپ کا سر خم ہوگا، لیکن آپ مسیح میں خدا کی راست بازی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کی طرح راست باز ہیں کیونکہ آپ مسیح میں ہیں۔ اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سوچتے ہیں، اس کا مطلب نہیں بنتا کیونکہ میں خود کو جانتا ہوں، میں جانتی ہوں، لیکن خدا آپ کو مسیح میں دیکھتا ہے کہ آپ مسیح میں ہیں۔ وہ آپ کو 100% راست باز دیکھتا ہے اور آپ اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے اور آپ اسے لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ ایک شاندار خبر ہے، آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یسوع نے ہی یہ سب کیا ہے اور آپ نے اسے قبول کیا، اور یہی وجہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم احساس راست بازی رکھیں، اس امر کا زیادہ احساس رکھیں کہ مسیح نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے ہم خدا کی نظر میں راست باز ہیں، اور اپنی ناکامیوں اور گناہ اور کمیوں کا کم احساس رکھیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کی نظر میں راست باز ٹھہرنے کا احساس زیادہ ہو۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کو راست باز ٹھہرنے کا احساس ملتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ جب آپ واقعی راست بازی کے مکاشفہ کو پا لیتے ہیں تو یہ کرتا ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ ہلکے ہوتے ہیں، آپ اپنا دن گزارتے ہیں اور آپ کو کسی احساس کمتری یا ندامت یا نامنظوری اور کسی طرح کے بھی برے احساس کا سامنا نہیں ہوتا۔ اور جب ہم مسیح میں اپنے مقام کو واقعی حاصل کر لیتے ہیں تو سب جاتا رہتا ہے۔ اوکے، آئیے اور گہرائی میں کھودتے ہیں، تو آئیے اس پر اور مزید بات چیت کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اگر میں گناہ کروں تو پھر کیا کروں؟ پھر گناہ سرزد ہو تو میں کیا کروں؟ ہم اس پر آئیں گے، لیکن آئیے اس سے قبل رومیو 5:17 کا ذکر کریں۔ رومیو 5:17 فرماتا ہے، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ اور اگر آپ اور میں وہ قبول کر لیں جس کی ہم اس سبق میں بات کر رہے ہیں، اگر آپ فضل کی افراد حاصل کریں، خدا کا فضل، انسان جس کے لائق نہ تھے، اور راست بازی کا تحفہ اگر ہم پا لیں، یعنی مزاحم نہ ہوں، اسے دھکیلے نہ، خدا کے فضل کو ختم یا رنجیدہ نہ کریں، قبول کر لیں۔ اور اگر آپ راست بازی کے تحفے اور فضل کی افراد کو قبول کر لیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ تو آپ کو زندگی پر حکمرانی کرنی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اب کسی کا یا کسی چیز کا آپ پر زور نہیں، کسی چیز کا آپ پر زور نہیں، آپ کو کچھ بھی مغلوب نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو راست باز بنا دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کا ماضی، آپ کے ماضی میں سے لوگ اگر آپ کے ماضی کی سوچیں آپ کو روکنا چاہیں گی اور کوشش کرنا چاہیں کہ آپ احساس جرم، پچھتاوے اور شرمندگی میں رہیں تو کامیاب نہ ہوں گے۔ تو کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ واو! اور اس لیے آپ زندگی میں خوشی کے ساتھ، شادمانی سے، اطمینان اور اعتماد سے، یقین دہانی سے، خدا سے منظوری پانے کے احساس سے حکمرانی کریں گے۔ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کے قدموں میں زور بھر دے گا، یہ آپ کو لوگوں کو پیار کرنے کے لیے آزاد کرے گا کہ دوسروں کو معاف کریں۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ کو بہت زیادہ معاف کیا جائے تو پھر آپ کے پاس بہت ہوگا، کیا نہیں؟ ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ جب ایک عورت عین فعل کے وقت پکڑی گئی تو اسے معافی مل گئی۔ میرے خیال میں ہم جتنا زیادہ اس کا احساس رکھیں کہ ہمیں کس چیز سے بچایا گیا، اپنے گناہ کی گہرائی پہچانتے ہوئے، اور پھر راست بازی کے حیرت انگیز تحفے کو دیکھیں، اس سے آپ خداوند کو اور پیار کریں گے۔ یہ جان کر کہ آپ کو کس سے بچا لیا گیا ہے، آپ خداوند کو اور زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اوکے، خیر، اگر میں گناہ کروں تو پھر کیا کروں؟ کیونکہ آخرکار ہم انسان ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک آیت جو عظیم ہے، اسے آپ اپنی روح میں سمجھ لیں۔ پہلا یوحنا 1:7 فرماتا ہے،
لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ پھر ایک اور آیت، پہلا یوحنا 1:9، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یہاں ایک چیز ہے، اگر ہم اپنی مسیحی زندگی میں احتیاط نہیں کرتے تو اپنے آپ کو کاموں میں ڈال لیں گے۔ ہم خود کو واپس لے آئیں گے کہ مجھے خداوند کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ بس اگر میں جانتی ہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور میں پورے طور سے نہیں کہہ سکتی کہ میں نے گناہ کیا ہے، شاید میں نے گناہ کیا ہو، صحیح، غالباً میں نے گناہ کیا ہو، مجھے پتا ہے کہ میرا رویہ برا ہے، تو پھر میں اس حالت کے نیچے رہوں گی اور خداوند میں نہیں جانتی کہ میں تیرے ساتھ اس طرح کا آزاد رشتہ رکھ پاؤں گی، کیونکہ میرے اندر کچھ ایسا ہے جو تجھے پسند نہیں۔ مجھے 20 یا 30 منٹ دیں تاکہ میں اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر سکوں۔ ہاں، اوکے، ٹھیک ہے، اب میں ٹھیک ہوں خداوند۔ نہیں، یہ جینے کا طریقہ نہیں ہے، یہ کام ہے، یہ بہت زیادہ کام ہے، یہ بہت مذہبی کام ہے۔ اور کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ روزانہ گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے میں صرف کرے؟ خیر، سب سے پہلے ہمیں اتنے زیادہ گناہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن دوئم یہ، خدا نہیں چاہتا کہ آپ گناہ پر زیادہ توجہ دیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا وقت اس کی بھلائی اور اس کے تحفے پر توجہ دینے میں صرف کریں، اپنے ایسے رویے سے نہیں کہ آپ اس کی تعریف نہ کریں اور نہ ہی اس کا احترام کریں اور اس وجہ سے آپ اسے روندیں گے۔ اس رویے سے بالکل نہیں، اور آپ اس کی بے قدری نہ کریں، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس رویے سے کہ آپ آزاد ہیں۔ اسی لیے پہلا یوحنا 1:7 آیت میرے خیال میں بہت اہم ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کامل طور پر رہیں گے، لیکن میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ نور میں چلیں۔ خداوند، میری خواہش نہیں کہ تجھے ناخوش کروں، میری خواہش گناہ میں رہنے کی نہیں، میری خواہش گناہ کے کنارے رہنے کی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ نور میں چلوں، تیرے کلام میں چلوں، اچھا مسیحی بنوں، یہ میری خواہش ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ نور میں چلیں جیسا کہ وہ نور ہے تو اس کے بیٹے کا خون آپ کو تمام ناراستی سے مسلسل پاک کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں سوچتی تھی کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے نہیں کہ ہر 2 منٹ بعد میں اپنے گناہوں کا اقرار کروں، یہ میرے لیے ایسے نہیں، اوہ خدایا یہ سرزد ہو گیا، اور نہ کہ اپنی ناکامیوں پر توجہ کروں، میں خون پر بہت توجہ دیتی ہوں۔ اے خداوند، تیرا شکر ہو کہ مسیح کا لہو مجھے ہر روز پاک کرتا ہے، میں ہمیشہ اس کی بوچھاڑ میں رہتی ہوں، تو ہمیشہ مجھے پاک کرتا ہے، کیونکہ میرا دل تیرے ساتھ نور میں چلنا چاہتا ہے، اور اس راستے پر جب میں غلطی کروں گی، اور میں کروں گی جب میرا رویہ درست نہ ہو، اور ہوگا، اور جب کچھ میرے سے غلط ہو جائے، اور ایسا ہوگا کیونکہ تو جانتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، خداوند تیرا شکریہ کیونکہ یسوع کا خون مجھے تمام ناراستی سے مسلسل پاک کرتا ہے، اور میں احساس راست بازی رکھ سکتی ہوں، اور جب میں ایسا کرتی ہوں تو حکمرانی کرتی ہوں، اور خداوند یہی چاہتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، ذہن نشین کر لیا ہے، ایک طرح سے 1 منٹ کے لیے بھیگ جانے جیسا، اور خداوند یہی چاہتا ہے، وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، یسوع آپ کے لیے گناہ بنا تاکہ ہم مسیح میں خدا کی راست بازی بن جائیں، اور آپ وہی ہیں، آپ مسیح میں راست باز ہیں۔ اسے قبول کریں، اسے نہ لڑیں، اسے قبول کریں، آپ کو راست باز بنایا گیا ہے، اب زندگی پر حکمران ہو۔ خیر، آئیے اس پہ بات کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس کا تعلق گناہ سے ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ گناہ حقیقی ہے، میرا مطلب ہے کہ اس کا وجود ہے، خدا کو ناپسند ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کریں۔ وہ گناہ کی تعریف کیسے کرتا ہے؟ پہلا یوحنا 3:4 فرماتا ہے، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ دیکھیں، اور پرانے عہد نامے میں انہیں شریعت کی تعمیل کرنی ہوتی ہے، صحیح؟ اور خدا جانتا تھا کہ وہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ انہیں ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے، کیونکہ جب وہ شریعت کی تعمیل نہ کریں گے تو یہ گناہ ہوگا۔ خیر، اس کی سمجھ آتی ہے، لیکن خدا کو اس کا علم تھا، اسی لیے اس نے ہمارے لیے ایک نجات دہندہ بھیجا۔ دوئم یعقوب 4:17، بس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ جب آپ جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے تو اسے کریں۔ بدھو نہ بنیں، ایک لومڑی کی طرح گونگے نہ بنیں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز صحیح یا غلط ہے تو اس پر بحث نہ کریں، جرا نہ کریں، خود کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں، بس کلام خدا سے اتفاق کریں۔ خداوند، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، میں بھلائی کرنا جانتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ میرا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بس کسی بھی صورتحال میں جو آپ جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کسی کو کال کرنا چاہیے؟ اسے کال کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے؟ معافی مانگے، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ کچھ ترک کرنا چاہیے تو ترک کریں۔
اگر کچھ کرنے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو کریں، پھر آپ بس زندہ ہیں، آپ احساس راست بازی کے درست دائرہ کار میں ہیں، اور گناہ واقعی کوئی مسئلہ نہیں۔ کلام فرماتا ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ، مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں۔ پس وہ بنیادی طور پر فرماتا ہے کہ ساری ناراستی یا وہ جو ناراست زندگی کے زمرے میں آتا ہے، ایسی زندگی جو راست نہ ہو، وہ گناہ تصور کیا جائے گا۔ پس اسے حقیقی طور پر قبول کریں، اس میں پڑے نہ رہیں۔ خداوند میں ناراستی کی حالت میں نہیں رہنا چاہتی، ایسے کہ میں برے انتخاب کر رہی ہوں کہ راست باز زندگی میں نہ رہوں۔ پاکرو میری مدد فرما، جو تجھے عزت دے، تجھے خوش کرے۔ مجھے کلوسیو پہلا باب بہت پسند ہے، مجھے یہ دعا بہت پسند ہے جو آپ اپنے خاندان اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ کلوسیو پہلا باب 9 تا 12 آیات میں کچھ اس طرح مرقوم ہے: تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے۔ ہم نے اس متن سے بہت مرتبہ اپنے اور اپنے خاندان، اپنے بچوں اور اپنی کلیسیا، اپنے دوستوں اور مسیح کے بدن میں شریک لوگوں کے لیے دعا کی ہوگی، کیا؟ تاکہ ہمارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اسے پوری طرح خوش کرے۔ یہ رہنے کے لیے بہترین مقام ہے، اور جب ہم اس طرح رہتے ہیں تو بے شک ہم گناہ میں نہ چلیں گے، ہم گناہ میں نہیں چلتے۔ ایک اور رومیو 14:23، مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے، اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے، اس واسطے کہ وہ اعتماد سے نہیں کھاتا، اور جو کچھ اعتماد سے نہیں گناہ ہے۔ بالفاظ دیگر وہ فرماتا ہے کہ اعتماد خدا کو خوش کرتا ہے، اس لیے فقط اعتقاد سے رہو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اعتقاد سے رہیں، اور اگر اعتقاد سے نہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ پس آپ جو کچھ بھی کریں، آپ جو کچھ کھائیں پئیں، آپ کا رویہ، آپ کی عادات، طرز زندگی، آپ جو کچھ کریں آپ کو ایمان سے کرنا ہوگا، اور اگر آپ ایمان سے نہ کریں تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ آپ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے۔ اوکے، بس آپ جو کچھ بھی کریں اعتقاد سے کریں۔ اب یہاں ایک مثال ہے، کیا آپ قسم کھا سکتے ہیں؟ کیا آپ ایمان سے خدا کا نام بے فائدہ لے سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ جانیں گے، میں ایمان میں خداوند کا نام بے فائدہ نہیں لے سکتا۔ ایسا کرنے کے لیے مجھے ایمان سے نکلنا ہوگا۔ خیر، پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اسے نہ کریں، لیکن اپنی مذمت نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی احساس جرم اور کیچڑ میں لپٹے ہوئے نہ رہیں، چلتے رہیں۔ اے خدا، تیرے بڑے شکر گزار ہیں کہ یسوع کا لہو مسلسل تمام ناراستی سے پاک کرتا ہے۔ تو نے مجھے معاف کیا، میری مدد کر کے میری زندگی اور چال چلن خداوند کے لائق ہو۔ آمین۔ کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی حقیقی زندگی میں کس طرح خدا کی محبت اور معافی کے تجربے میں زندگی گزاریں۔ یہ کسی کام کا پروجیکٹ نہیں، ہم قانون دان بن کر اور کاموں کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم آپ کے رویے کا ذمہ لینے، آپ کے انتخابات کا ذمہ اور خدا کو عزت دینے کا چناؤ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس جیسا کہ ہم اختتام کرتے ہیں، چند اور آیات دیکھتے ہیں۔ ہم گناہ کی آزمائش کو کیسے روکتے ہیں؟ اسے ہم پہلا کرنتھیوں 10 باب میں دیکھتے ہیں کہ کیسے کریں۔ پہلا کرنتھیوں 10:13، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ اوکے، آزمائشیں۔ ہم سب اپنی آنکھوں کے پھاٹ کو، کانوں کے پھاٹ کو، رشتے ناتوں اور ہمارے رویوں کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں۔ ہر فرد پر گناہ کی آزمائشیں آتی ہیں، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، ہم سب پر آزمائشیں آتی ہیں۔ ہمارے اساتذہ میں سے ایک اسے اس طرح سے کہا کرتے تھے، یہ ایک پرندے کی طرح ہے، آپ پرندے کو اپنے سر کے اوپر اڑانے سے نہیں روک سکتے، پرندے آپ کے سر کے اوپر سے اڑنے آئیں گے۔ آزمائشیں آ رہی ہیں، لیکن آپ پرندے کو اپنے سر پر گھونسلہ بنانے سے روک سکتے ہیں، اور خدا ہمیشہ آزمائش سے بچنے کے لیے ہمیں راہ مہیا کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے متعلق سوچیں۔ اگر آپ کسی بات میں آزمائے جا رہے ہیں، اگر آپ اس وقت اپنی زندگی میں آزمائے جا رہے ہیں، تو سنیں، شاید یہ آپ کے فون کو بند کرنا ہو، شاید یہ چند نئے دوست بنانا ہو، شاید یہ ان رسالوں کو پھینکنا ہو، شاید اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہو، لیکن بچ نکلنے کی ایک راہ موجود ہے۔ بس میں آپ کو چند مثالیں دوں گی۔ در حقیقت یہ ایک طرح سے مذاق کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے اعمال 19 باب میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کس طرح ایمان لائے۔ انہوں نے ایک بڑا الاؤ جلایا اور اس میں جادوگری کی کتابیں جلا دی، اور انہوں نے اپنے ماضی کی یادداشت سے جان چھڑائی۔ کیا میں آپ میں سے کسی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہوں؟ سنیں، اگر آپ مسیح میں نئے ہیں تو آئیے ماضی کی یادوں سے جان چھڑائیں۔ شاید چند پرانی تصاویر ہوں یا منشیات کی چند پرانی یادیں ہوں، شاید یہ پرانی البم یا CD یا 8 ٹریک پلے لسٹ ہوں۔ پتہ ہے کہ یہ شاید آپ کے فون یا کمپیوٹر پر ہوں۔
شاید یہ چند کتابیں، پرانے میگزین ہوں جن کا تعلق آپ کی پرانی زندگی سے ہو. یہ آپ نہیں ہیں. آپ نے انہیں کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ یہ اب بھی آپ کے فون پر کیوں ہیں؟ پرانی گرل فرینڈز، آپ کے پرانے بوائے فرینڈز، وہ تصویریں اس نے بچ نکلنے کی راہ بنا رکھی ہے. آپ کو پرانے شعلے کی طرف آزمائش میں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اریاں تصاویر کی طرف اور موسیقی سے جو آپ کے ذہن میں خدا کے خلاف چیزیں بھرتی ہے. آپ کو اس طرح نہیں بننا، کیونکہ جس طرح اعمال 19 باب میں انہوں نے آزمائش سے بچنے کے لیے کیا، وہ آپ کے لیے بھی ہے. بڑا الاؤ جلائیں. آپ کو پتا ہے، مجھے یاد ہے کہ برسوں پہلے جب میں پہل مسیحی ہوئی، خدا جن چیزوں میں سے ایک نمٹا وہ میری موسیقی تھی. میں ہر قسم کی بے دین موسیقی سنا کرتی تھی، اور مجھے واضح طور پر یاد ہے کہ خدا نے فرمایا، جاؤ اپنے البم لے آؤ. تمہیں اپنے اپارٹمنٹ کے کوڑا دان تک جانا ہوگا. نہیں، تم انہیں اپنے دوستوں کو نہیں دو گی اور انہیں پھینک دو گی. اور میں نے اپنی ایک دوست کو لیا اور تمام البم اور فرسبی کی طرح پنگ پنگ، اور ہم نے انہیں کوڑے دان میں پھینک دیا. پہل تو وہ اس طرح تھا. کیا تم جانتے ہو کہ اس پر کیا لاگت آئی تھی؟ لیکن آخر میں بہت خوش تھی. بالکل آزادی جیسا احساس تھا. میں بس خدا کو عزت دینا چاہتی تھی. ہمیشہ بچ نکلنے کی راہ ہوتی ہے جہاں پر آزمائش کی بات ہو. ٹھیک ہے، آخر میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی. امثال 4 باب اس کی 14 تا 15 آیات آپ کو واقعی عملی تدابیر دیتی ہیں. لکھا ہے، شریروں کے راستے میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا، اس سے بچنا، اس کے پاس سے نہ گزرنا، اس سے مڑ کر آگے بڑھ جانا. آپ چند فیصلے خود کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کیا؟ سامنے کے محاذ پر میں بعض باتوں کی اجازت نہ دوں گی. میں راست دل کے ساتھ اپنے گھر میں چلوں گی. میں خداوند کے خلاف گناہ نہیں کروں گی. اپنی محبت کے نعتوں میں اس طرح رہوں گی جس طرح خداوند کی تکریم ہو. بس آپ سامنے کے محاذ پر حدود قائم کر سکتے ہیں، جیسے محبوب سے ملتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں، ہم اس رشتے میں خدا کو عزت دینا چاہتے ہیں، ہم شادی سے پہلے اکٹھے نہیں سوئیں گے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے شادی کرنی چاہیے. بس ہم کیا کرنے والے ہیں لڑکے؟ ہم پر آزمائش کا آنا یقینی ہے. ہمیں چند اصول بنانے ہوں گے، جیسے کہ رات 10 بجے کے بعد تم میرے گھر میں نہیں رہو گے. ہم صوفے پر اکٹھے نہیں بیٹھیں گے جب ہمارے ساتھ کوئی اور نہ ہو. ہم کچھ ایسا سیٹ نہیں کریں گے جس سے کوئی آزمائش آئے جس کو ہم بالکل بھی روک نہ سکیں. جڑ میں روک دو. چلتے ہی سر قلم کر دو. اس کو شروع ہونے سے پہلے روک دو. اور اگر تم گناہ کرو تو آرام کر کے چلتے بنو. اے خداوند، تیرا شکر ہو کہ میں ہمیشہ تمہارے پاس آ سکتی ہوں، کیونکہ مسیح میں تو نے میرے گناہ پہلے ہی معاف کر دیے ہیں. لیکن میرا ضمیر مجھے پریشان کر رہا ہے. میں دوری محسوس کر رہی ہوں. ہے کہ ہماری رفاقت ٹوٹ گئی ہے، اس لیے میں تیری طرف آتی ہوں اور گناہوں کو تسلیم کرتی ہوں. میں اپنے گناہوں کا تیرے سامنے اقرار کرتی ہوں اور تجھے بتاتی ہوں، اور میں اسے وہ کہوں گی جو وہ کہے گا. یہ میرا کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں جو میں کرتی ہوں. نہیں خداوند، یہ گناہ ہے. میں اسے وہی کہوں گی جو یہ ہے. اور یسوع کا لہو مجھے مسلسل پاک کرتا ہے، اور اس لیے اب میں اپنی مسیحی زندگی میں اس طرح چلوں گی جو تجھے خوش کرے. آمین. بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور آئندہ بیت کے ساتھ ابتدائی باتوں پر میں آپ سے ملنے کی امید رکھتی ہوں، جیسا کہ ہم ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کر رہے ہیں. ہے بیت، آج شب بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں دیکھتے رہنے کا شکریہ. اور میں ابتدائی باتوں کی اہمیت پر آپ کے ساتھ بات کرنے میں تھوڑا وقت لوں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے، آپ اسے جانتے ہیں، آپ اسے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا پاگل ہو چکی ہے. یہ صاف ظاہر ہے. دنیا بھر میں آپ چیزوں کو دیکھیں، صاف ظاہر ہے لوگ اناڑی پن سے چل رہے ہیں. وہ سچائی کی شدت سے تلاش کر رہے ہیں، لیکن سچائی کے لیے آپ کہاں جاتے ہیں؟ کس پر بھروسہ کریں گے؟ حکومت پر بھروسہ نہیں کر سکتے، آپ میڈیا پر بھروسہ نہیں کر سکتے، تو پھر کس پر بھروسہ کریں گے؟ شکر ہے کہ یسوع نے فرمایا کہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو. اس کا کلام سچائی ہے. یسوع نے کہا کہ اس کا کلام سچائی ہے. بس ہم یسوع پر بھروسہ کر سکتے ہیں، ہم بائبل پر بھروسہ کر سکتے ہیں، ہم اس کے کلام پر بھروسہ کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو بائبل کی تعلیم نہیں دی گئی، یعنی لوگ ٹکڑوں میں جانتے ہیں. یہاں انہوں نے سنڈے اسکول میں سنا تھا، انہوں نے ریڈیو پر مناد کو سنا تھا، لیکن یہ کبھی یکجا نہ ہوا تھا. انہیں کسی نے نہیں سکھایا تھا، نہ ہی ان کی سرپرستی کی گئی، نہ ہی کسی نے ان کی مدد کی کہ وہ حقیقی طور پر بائبل کی ابتدائی باتوں کی بابت مکاشفاتی علم پائے. بس شاید آپ سوچ رہے ہوں ابتدائی باتیں کیا ہیں؟ آپ ایسے ہیں، میں ابتدائی باتیں جانتا ہوں. سنیں، ابتدائی باتیں سادہ چیزیں ہیں، جیسے دعا کیسے کریں، ایمان سے کیسے چلیں، ایمان کی پہاڑوں کو ہٹانے والی قسم، ایمان کی وہ قسم جس سے نتیجہ نکلے، اور روح میں کیسے دعا کی جائے اور کس طرح دعا کی جائے. روح القدس سے رشتہ رکھتے ہوئے اس کی آواز سن کر اس کی رہنمائی اور ہدایت سے چلیں. اس اختیار کو کس طرح سمجھا اور کام میں لایا جائے جو یسوع نے اپنے نام میں آپ کو بخشا ہے. یعنی سننے میں یہ کوئی عظیم ترین نظریہ نہیں جو ہم نے سنا ہو، یعنی ہم اس میں کیسے چلتے ہیں.
दूसरी बहुत सी इब्तिदाई बातों में से ये है वो जो मैं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ये और बहुत सी दूसरी बाइबल की इब्तिदाई बातें समझें। मैं चाहती हूँ कि खुदा का कलाम आपके दिल की गहराई में उतर कर बोया जाए ताकि आप जिंदगी को तामीर कर सके, ताकि आप मुकाशफाती इल्म पर पहाड़ की तरह मजबूत बुनियाद रख सके। दूसरे लफ्जों में हम देखते हैं कि बिजली के बल्ब बुझ जाएं। जैसे जैसे आप और मैं इन इब्तिदाई बातों को गिरफ्त में लाएं और समझेंगे, खुदा बातों को ज़ाहिर करेगा। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगी कि बराह करम उन तमाम ज़राए को दस्तरस में लाएं जो हमने आपके लिए द बेसिक्स विद beth.tv पर मुहैया कर रखे हैं। अब यहाँ एक चीज है, मैं आपके बाजू नहीं मरोड़ूंगी और ना ही आपसे वहाँ जाने की भीख मांगूंगी। यीशु ने फरमाया कि वो भूखों और प्यासों को सैर करता है। अगर आप खुदा और उसके कलाम के लिए ज्यादा भूख रखते हैं तो द बेसिक्स विद beth.tv पर जाएं और तमाम ऑनलाइन कोर्सेज, तमाम कुतुब और तमाम ज़राए का जायजा लें जो सिर्फ आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ये मेरी आपके लिए छोटी सी हौसला अफजाई थी। बाइबल की इब्तिदाई को हासिल करें, ठीक है? और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल होने का एक बार फिर शुक्रिया। जाने से पहले आपको एक चीज और बतानी है। बेथ के साथ इब्तिदाई बातें टीवी अब रोको, एप्पल टीवी, Amazon फायर टीवी और एंड्रॉइड टीवी पर भी दस्तयाब है। इसका मतलब ये है कि नशरियात को इस नेटवर्क पर देखने के साथ आप बेथ के साथ इब्तिदाई बातें टीवी की तमाम एक साथ जब चाहें देख सकते हैं। 24/7 इब्तिदाई बातें हासिल कर सकते हैं। बस हम आपको दावत देते हैं, बेथ के साथ इब्तिदाई बातें टीवी पर आएं। आपके पास कोई सा भी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म क्यों न हो, अपने दोस्तों को बताना यकीनी बनाएं। आज शो देखने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस पैगाम ने आपको इब्तिदाई बातें समझने, जिंदगी गुजारने और कोई मादी शय करें। डीवीआर को सेट करना यकीनी बनाएं ताकि आपकी कोई किस्त रह न जाए। बेथ जोन्स के साथ इब्तिदाई बातें या तलब फरमा कर ज्यादा प्रोग्राम देखने के लिए द बेसिक्स विद beth.tv पर विजिट करें।